बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की रिहाई और दूसरी तरफ CIA चीफ का इंटरव्यू और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से दो शख्सियात की मुलाकात, ये मंजरनामा हमें क्या पैगाम दे रहा है? पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई, अमेरिका से पैगाम आएगा या नहीं आएगा? आवाम इतनी मायूस क्यों है और इसका क्या जवाब है? इसका एक जायज़ा आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें कर रही है, दो शख्सियात के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है। इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत का नाम लिया और माइनस शहबाज शरीफ ये नाम लिया जाता है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अमेरिका के तनाजुर में हमें क्या खबर दे रहा है, इसका हाल अहवाल व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर 3 एंकर्स को फारिग किया गया, BBC की एक इनसाइड स्टोरी है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और जो इस स्टोरी में क्लेम किया जा रहा है, हबीब अकरम के हवाले से मेरी उनसे तफसीली बात हुई टेलीफोन के ऊपर, और उनका एक इंटरव्यू जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो अचानक से फ़ोन बंद क्यों हो गया, ये भी कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इलेक्शन कराओ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धमकी करा दी है। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों बेचैनी इस वक्त उनके रैंक्स पे हमें नज़र आ रही है, इसका भी हाल अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो अहम शख्सियात की, और ये खबर आज पाकिस्तान के मीडिया पर शेयर की गई। आपने इसकी टाइमिंग को याद रखना है। जब भी इमरान खान के केसेस डिले किए जाते हैं तो आपको इसी किस्म की खबरें पाकिस्तान के मीडिया पर सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलेंगी। इस खबर की डिटेल्स पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और इस खबर के मुताबिक क्या क्लेम किया गया, और फिर जो इंतहाई अहम सवालात जो जुड़े हुए हैं और जो इस खबर की हैसियत क्या है और ये खबर कहां से स्टार्ट हुई और क्या पैगाम दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है जी कि इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा राब्ते जारी हैं। ये ज़राए ने दावा किया, जिसे कोट किया गया है शकील फरमान अली की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आला ओहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि इमरान खान की रिहाई के लिए PTI के इस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा राब्ते जारी हैं और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली बिन गंडापुर इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश इस वक्त जारी रखे हुए हैं। आपने ना एक बात याद रखनी है कि अली बिन गंडापुर, उनके पास ये मैंडेट भी था और इससे पहले वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पेशावर में मुलाकात भी कर चुके हैं। और उस मुलाकात के अंदर कैदियों की रिहाई, इमरान खान के मामले को, और फिर जिस तरह से रियासत फस्तायत बरत रही थी, इस पूरे मुद्दे को उठाया गया। और हमने उसके बाद एक पैगाम सिक्योरिटी ज़राए से देखा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा और इलाका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ पे इस वक्त उनकी हुकूमत है, इसमें दहशतगर्दों से कैसे निपटा जाएगा, इस पर तफसीली बातचीत हुई है। और दूसरी तरफ जो पैगाम देने की कोशिश की गई और जो सवाल उठाया गया था, हमने उन्हें बता दिया है कि आप पाकिस्तान की जो सिविल हुकूमत है उससे रब्ता करें। तो ये भी उस वक्त पोस्ट किया गया। अब दोबारा से ये खबर आई और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि अली बिन गंडापुर के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते हैं, और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर अडाला जेल में मुतादिद बार जा चुके हैं। और अगर वो खुद इससे डिनाई करें तब भी शवाहिद ये बताते हैं कि जब 26 नवंबर को काफिला खैबर पख्तूनख्वा से चलता है तो अली बिन गंडापुर अडाला जेल में क्या कर रहे थे। ये वो अडाला जेल है जिसके दरवाजे कभी भी पाकिस्तान के किसी जज के कहने पर नहीं खुले, लेकिन जब कोई इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर अडाला जेल के दरवाजे पर जाता है तो पहले से लोग अलर्ट होते हैं और दरवाजे एक एक करके खोल दिए जाते हैं। लेकिन देखना ही होगा कि जो लोग जिनके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान भी दरवाजे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। लेकिन इस खबर के मुताबिक व्यूअर्स, ये भी कहा गया कि आला पार्टी ओहदेदार के मुताबिक इस बात पर मुतफिक है कि इमरान खान की रिहाई इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं, जबकि बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली बिन गंडापुर इमरान खान की रिहाई के लिए पुरुमीद हैं। और फिर इस खबर में यह भी कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुलाकातें नहीं, ताहम दोनों लीडर कोशिश जारी रखे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कामयाब होने की सूरत में इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। अब ये इमरान खान का नाम क्यों इस्तेमाल नहीं करेगी, मैं आगे चलकर बात करता हूँ। लेकिन जब ये बात बैरिस्टर गौहर से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमारे राब्ते हर वक्त हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए पूरी उम्मीद है
اور تاثر اس پوری خبر کا یہ تھا کہ بیرسٹر گوہر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. آپ کو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی وہ باتیں گوہر صاحب یاد نہیں ہیں جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان کی آئینی حدود کے بارے میں یاد کرواتا ہوں کہ آپ اپنی آئینی حد میں رہ کر پاکستان کے معاملات چلائیں. سیاست میں آنا آپ کا کام نہیں ہے اور پھر پاکستان کے نظام کو اکیلا چھوڑ دیں. عدالتی نظام جس کے اوپر مکمل قبضہ ہو گیا, ججز فیصلے پڑھ کر سناتے ہیں, فیصلے کرتے نہیں ہیں. جب یہ نظام آزاد ہو جائے گا نا تو عمران خان آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گا. جن عدالتوں میں آپ کے کیسز ڈیلی بیسس پہ چلنے چاہیے, پاکستان کے عدالتی نظام کو جن فیصلوں کو کرنا چاہیے اور فی الفور کرنا چاہیے وہ فیصلے نہیں ہوتے بلکہ ان کو داخل دفتر کر دیا جاتا ہے. تو خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. خان صاحب یہ نہیں کرے کہ جاؤ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرو, بات کرو. اگر یہ ڈیل کرنی ہوتی تو گوہر صاحب یہ آپ کے لیے عمران خان کے پاس بہت سارے مواقع آئے, ابھی بھی یہ موقع موجود ہے اور ایک 24 گھنٹے شاید آپ کو لگیں گے عمران خان کو باہر آنے کے لیے. اگر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیں, پریس کانفرنس کر دیں, 9 مئی سے اپنے آپ کو الگ کر لیں اور کہیں کہ ہم نے کیا, معافی چاہتے ہیں, آئندہ نہیں ہوگا, اور 2 سال کے لیے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں, تو یہ تمام باتیں عمران خان کو یہ تمام راستے نظر آتے ہیں. لیکن بیرسٹر گوہر سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ رہائی کی, عمران خان نے کبھی یہ بات نہیں کی. دوسری چیز ویورز, اس خبر کے اندر جو ایک بہت بڑی غلطی کی, آپ جب ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو آبویسلی وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں. جب ایسی خبریں لانچ کروائی جاتی ہیں, دلیل اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے بار بار بانی پی ٹی آئی لکھا. اگر یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے موقف لیا ہوتا یا پھر یہ خبر لانچ نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ڈر کس بات کا. آپ لکھتے ہیں عمران خان, بار بار بانی پی ٹی آئی کا لفظ اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر ایک اور جو سب سے بڑا ایک اس کے اندر جو فالٹ ہے اس خبر میں, یہ ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے. امریکہ ایک پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ کا, اور کن الفاظ میں اور اس کی وجہ کیا بنی. ڈائریکٹر سی آئی اے کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آنکھیں کھول دے گا اس حکومت کی, ان کی تو خیر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اور وہ لوگ جو مٹھائیاں کھا رہے ہیں نا, یہ مٹھائیاں بھی آپ کو واپس کرنی پڑیں گی. ٹائمنگ اس کی اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے, جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے اس خبر کو لانچ کرنے کے حوالے سے, کہ چونکہ تعلقات ہمارے ٹھیک ہو گئے, عمران خان جیل کے اندر ہے, اب اسے بھی احساس ہو گیا خان صاحب کو کہ یار رہائی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہی وجہ سے مجھے ملے گی, اور ان کی جب تک وہ ہاں نہیں کرتے. تو چونکہ امریکہ ایک امید تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی, تو لہٰذا اب مجھے دوبارہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے. تو خان صاحب نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا, جیل میں ساری عمر رہنا پڑے رہوں گا, لیکن بھائی تمہارے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی. یہی خان صاحب کا موقف ہے, یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, وہ کسی کے ساتھ نہیں اور کھڑی. تو یہ یاد رکھیے گا, جو آپ کی کوشش تھی عمران خان کو بدنام کرنے کی کہ وہ ڈیل کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ہن آ گئے نا لائن پہ, تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے. سر لائن پہ وہ لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی, جنہوں نے عمران خان کو گرانے کی کوشش کی, جنہوں نے عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی. یہ ان کی بقا کا معاملہ ہے, یہ عمران خان کی بقا کا معاملہ نہیں ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے جی, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, پاکستان کی جب تک جمہوریت زندہ ہے نا جی, اور اس جمہوریت کی تاریخ جب تک لکھی جائے گی اور جب تک پڑھی جائے گی, عمران خان کو اس تاریخ سے اب کوئی نہیں نکال سکتا. چونکہ جو اس نے سٹینڈ لے لیا نا, میرا خیال ہے کہ یہ سٹینڈ اب پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دے گا. اور میرا خیال ہے کہ آج سے عمران خان کی جمہوریت کے لیے جو سٹرگل ہے, اس سٹرگل کے لیے ہم سب کو آواز اس حد تک ضرور اٹھانی چاہیے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نوبیل انعام کے لیے کوشش کر سکتا ہے, دنیا میں امن کی بات کر رہا ہے, جنگیں ختم کرنے کی بات کر رہا ہے, تو عمران خان کے لیے بھی نوبیل انعام کا ہمیں جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آواز اٹھائیں کہ جمہوریت کے لیے اگر کسی نے جو فسطائیت ہے اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوا تو وہ عمران خان ہے. عمران خان دنیا کی ڈیموکریسیز کے لیے ایک بہت بڑی مثال بن گیا ہے. عمران خان کا کردار دنیا کے بہت سارے حکمرانوں کے لیے ایک راستہ ہے کہ جب بھی کسی ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑا ہونا نا, تو ایسے کھڑے ہونا, ہاتھ باندھ کے نہیں. عمران خان کا جو پورا آپ کا پولیٹیکل کریئر ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایشوز جو خان صاحب 20 سال پہلے دیکھ رہے تھے, آج پاکستان کے ان ایشوز کے اوپر ہمارے لوگ ڈیل کر رہے ہیں, اور لوگوں کو دے کر کہتے ہیں کہ ہن دسو ساڈے لاکھ کوئی اور کام تے نہیں ہے گا.
اور پاکستان کی حکومت کیا پیغام دے رہی ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے جی، اور ساڈی گل امریکہ نال بھی ہو گئی ہے. پہلے ان کی بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی اور پھر ان کی بات امریکہ سے. سر اتنی سادہ چیزیں نہیں ہیں. اور آپ نے اس تجزیے کو اور یہ جو پوری ٹائم لائن میں نے دلائل کی آپ کے سامنے رکھی، اسے آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ امریکہ سے جو آواز آ رہی ہے یہ آواز ان کو بھی سنائی دے رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ اس کے اوپر کسی قسم کا ریاکشن نہیں دے رہے، اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا عمران خان کے حوالے سے اس وقت کیا جا رہا ہے. یہ الفاظ کیا ہیں جی، یہ سن لیں. اور یہ الفاظ ہیں CIA کے ڈائریکٹر، جس نے ایک انٹرویو دیا ہے جی فاکس نیوز کو. اوبویسلی فاکس نیوز امریکہ میں بہت زیادہ سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانی ISI سے کہا کہ اگر آپ ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو یہ بندہ ہمیں پکڑ کر دے. اور CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف نے اس چیز سے بھی پردہ اٹھا دیا جس کے اوپر اس وقت پاکستان میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہماری سفارتکاری ہے، یہ ہمارا کرزما ہے، یہ شہباز ایفیکٹ ہے. بھجن وہ آپ کو ٹرمپ ایفیکٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ٹرمپ نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا تھا جب الیکشن ہوئے، اپنے امریکی عوام سے وعدہ کیا کہ ہمارے لوگوں کو جس نے بھی مارا ہے نا، اور جو امریکہ پہ حملہ ہوا، 13 جو ہمارے جو فوجی تھے وہ مارے گئے، ان کا بھائی ہم بدلہ لیں گے. اور ہم نے بدلہ آج لے لیا. اور انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر یہ پوری کاروائی ہوئی. پھر اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی تھی کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اگر آپ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو بھائی جان پھر آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. ایسے نہیں چلے گا. اور آپ نے ویورز ایک بات یہ بھی یاد رکھنی کہ ماضی کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مختلف ریزرویشنز رہی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ہو یا پاکستان کی ایڈمنسٹریشن، وٹ ایور یو نیم اٹ، جو بھی حالات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے. اتنا سا تعاون کرتے ہیں اور اس کی اتنی قیمت ہمیں ادا کرنا پڑتی ہے. تو اب بھائی یہ نہیں چلے گا. خان صاحب کے امریکہ کے دورے سے پہلے یہی تاثر تھا. خان صاحب وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے ساتھ تھے، تو اس وقت بھی یہ جملہ دہرایا گیا کہ آپ سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، امریکہ کو اس کا نقصان ہوا، آپ تو ایسا نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ دس ایڈمنسٹریشن عمران خان از بیٹر دین ہز دا پریویس رولرز، اور پھر اس کا وہ حوالہ بھی آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے. تو دس از دی ایکچوئل پکچر جو امریکہ میں ہو رہی ہے. CIA کے ڈائریکٹر نے بتا دیا کہ یہ ٹرمپ ایفیکٹ ہے بھائی جان. لیکن پاکستان کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ایفیکٹ کو شاید لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید پاکستان میں شہباز ایفیکٹ ہے. شہباز صاحب تو ایک ایسے حکمران ہیں جنہیں جو کہا جاتا ہے وہ بڑے احترام کے ساتھ وہی کرتے ہیں. غور سے سنیں CIA ڈائریکٹر کی اس گفتگو کو، جان ریڈ کلف، جنہوں نے پورا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کسی کے کہنے سے نہیں ہوا، بلکہ ہم نے اپنی عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا کیا، اور اب ہم امریکی عوام کے سامنے سرخرو ہوئے. تو سر یہ پاکستان جو مرضی کہے، ایک طرح سے یہ دھمکی تھی نا کہ اگر تم نے تعلقات ٹھیک ہمارے ساتھ کرنے تو پھر آپ کو میدان میں آ کر وہی کچھ کرنا پڑے گا جو ہم آپ کو کہیں گے. ابھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد ایک گرینڈ الائنس بنا کر میدان میں آ رہی ہے، اور اپوزیشن اتحاد کس طرح سے فعال بنایا جائے گا اس پر کمیٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اور اس خبر کا تعلق پہلی والی خبر کے ساتھ بھی ہے. جب بھی خان صاحب کی رہائی یا تحریک کی بات ہوتی ہے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تیز ہو گئے. تو اس میں دونوں فیکٹرز ہیں، امریکہ والا فیکٹر جو کچھ ہوا، اور آج یہ تحریک انصاف کی جو الائنس کی بات کی جا رہی ہے. سب سے اہم سوال یہ تھا کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ جاؤ جا کر فضل الرحمان سے بات کرو. تو فضل الرحمان صاحب ایک بڑی اسٹریٹ پاور اکثریت رکھتے ہیں، اور عمران خان نے اسد کیسر کو یہ ٹاسک دیا. اس کے اوپر جو بات کی گئی جی، علی امین گنڈا پور نے، انہوں نے کہا جی کہ اسد کیسر صاحب JUI سے رابطے میں ہیں، اور اگر وہ لیڈ کرتے ہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، ہم اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. ڈیرہ اسماعیل خان کی جی سیاست، اور خان صاحب اگر، چونکہ اس سے پہلے عمران خان کے حوالے سے یہ بھی خبر تحریک انصاف کے اندر سے ہی میں نے رپورٹ کی تھی کہ باقاعدہ طور پر خان صاحب نے انکار کیا کہ نہیں، ہم فضل الرحمان صاحب کو کسی صورت بھی یہ پلیٹ فارم نہیں دے سکتے. لیکن اب آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا اپنا فیصلہ ہوگا، جسے تحریک انصاف کو ماننا پڑے گا. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ فضل الرحمان سے جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ کی اور باقی لوگوں کی، فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے. اور اس خبر کے مطابق سلمان اکرم راجہ صاحب نے جی ایک پریس کانفرنس کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا پاکستان سے اعتماد اٹھ گیا،
وہ مستقبل کے لیے باہر جاتے ہیں۔ عمران خان نے یہی کہا کہ فضل الرحمان کو کہیں کہ یہ وقت ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کی جتنی بھی سر غلطیاں ہیں، لیکن ایک چیز ان تمام سیاستدانوں سے، اور یہ وہ لوگ جو اس وقت حکومتی اتحاد میں بھی ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان آپ کو معاف نہیں کرے گا، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ نون لیگ سے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، MKM سے ہیں، اگر آپ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں نا سر، تو آپ کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کو پاکستان کے لیے اس اتحاد سے باہر آ کر پاکستان کے لیے اسٹرگل کرنی ہوگی۔ آج ایک ویڈیو کسی نے شیئر کی، ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں پچھلے 2 برس سے ان عدالتوں کا چکر لگا رہا ہوں اور میرے پیسے مجھے واپس نہیں کیے گئے۔ وہ جس شخص کو سزا ہوئی وہ سزا کاٹ کر باہر آ گیا، لیکن پیسے مجھے نہیں ملے۔ ہمارا نوجوان پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کتنی دکھ کی بات ہے۔ آج بھی 3-4 فون مجھے ایسے آئے جس میں لوگ راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے، میں پورے پاکستان کو تو برطانیہ نہیں لا سکتا، کسی ایک کو نہیں لا سکتا، لیکن لوگ راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان سے ہم جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جائیں اپنے مستقبل کی خاطر۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پاکستان کے اندر ایک اچھا مستقبل نہیں دے سکتے۔ آپ جسٹ امیجن کریں، میں نے کل جب بات کہی تھی نا کہ ایک دہاڑی دار ڈیلی ویجر جو ہے اس کی 1200 روپے ڈیلی کی ویج ہے، اور وہ بھی دہاڑی لگے تو اگر 3 دن چھٹی ہوگی تو 3 دن کے پیسے نہیں ملیں گے۔ پاکستان میں ڈاکٹرز 35 ہزار پر جاب کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو ایک مزدور جو وزن اٹھاتا ہے اور دوسری طرف ایک ڈاکٹر جس نے اپنی ساری عمر تعلیم حاصل کی، سر اس پہ کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ ہمارا نوجوان کس طرح مارا مارا پھر رہا ہے، تو یہ فضل الرحمان صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں یا باقی کوئی ہوں، آپ کو کیا کرنا ہے ایسے اتحاد کا جو اتحاد آپ کے بچوں کو ان کے مستقبل کو جو ہے محفوظ نہ کر سکے؟ تو باہر آئیں اس اتحاد سے، الیکشن کا مطالبہ کریں، اور تمام جو پولیٹیکل فورسز اگر اکٹھی ہو گئی تو سر اسٹیبلشمنٹ پھر کیا حل رہ جاتا ہے؟ ایک مارشل لا ہی ہوگا نا، لگا لیں، لیکن پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے کانسیکوینسز ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں کہ کتنے بھیانک ہوتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی پولیٹیکل فورسز ان کی طرف سے بی ٹیم بن کر اس وقت کھیل رہی ہیں، اور یہ پیغام آج خان صاحب کا ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، جو رابطے تیز کرنے کی بات ہے، ذرائع کہتے ہیں کہ PTI کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے JUFA کی قیادت سے رابطہ کیا اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ JUA کی قیادت نے جواب دیا کہ فضل الرحمان عمرے کے باعث ملک سے باہر ہیں، جب آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی۔ اگر عمران خان فضل الرحمان سے بات کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تمام دھڑوں سے بات ہونی چاہیے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے آپ بات کریں، آپ نون لیگ میں وہ فالٹ لائن تلاش کریں جو سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو گرانے میں کام دیں گی۔ سر آپ کو بات سب سے کرنی ہے، جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر سب سے بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے بات نہ کریں، اس سے بات نہ کریں، لوگوں کو قائل کریں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک واحد راستہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سب لوگوں کے اوپر بھاری ہے، آج بھی بھاری ہے۔ مقبولیت کا کارڈ آپ کے پاس ہے، ان کارڈز کو صحیح انداز میں آپ جو ہے وہ اگر استعمال کر گئے تو عمران خان کی رہائی بھی ہوگی اور یہ نظام بھی سر آزاد ہو جائے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جی ایک اور بھی بات کہی، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو خبر میں نے آپ کو پہلے شیئر کی اس حوالے سے یہ خبر ہے، یہ بھی اس کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے روزانہ ہمارے وزیر اعلیٰ کا رابطہ ہوتا ہے، ہر سطح پہ ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی گفتگو ہو سکتی ہے، میں کسی بھی چیز کو رد نہیں کروں گا۔ دیکھیں، آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونا، اور صوبے میں دہشت گردی اور پھر دیگر معاملات آپریشن ہو رہا ہے، اور ہر وقت ہماری فورسز جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں، ہماری پاکستان کی عوام لڑ رہی ہے، صورتحال ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے نا، تو آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ رابطے ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ موقع ہے جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا جائے کہ ملک کی خاطر آپ ان 2 جماعتوں کی صرف طرفداری کرنا، ان کا ساتھ دینا بند کر دیں۔ عمران خان آپ کی ضرورت جتنی ہے اتنی پاکستان کی ضرورت بھی ہے، اور پاکستان عمران خان کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ عمران خان کی شخصیت سے فائدے اٹھائیں، آپ کا ایک دفتر بن سکتا ہے امریکہ کے اندر، وہ امریکہ جو پوری دنیا کو جس نے آگے لگایا ہوا ہے۔ امریکہ میں عمران خان پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی جنگ نہیں لڑیں گے آج کے بعد، لیکن سر ہماری پرائیورٹیز ڈیفرنٹ ہیں۔ ہم شاید ایسی شخصیات کو جو آپ سے زیادہ طاقتور ہو جائیں، عوام کی طاقت ان کے ساتھ کھڑی ہو، تو شاید یہ آپ کو بات پسند نہیں آتی۔ پھر پاکستان کی عوام کی بات کرنے کے لیے کوئی نکلنا چاہیے، کوئی راستہ نکلنا چاہیے، یہ بھی سلمان اکرم راجہ نے کہا۔ لیکن اس وقت حکومتی جماعتوں کو بیساکھیاں میسر ہیں، وہ عہدوں کے چھوٹے سے نشے میں دھت ہیں۔ اگر وہ ہوش میں آتی اور جمہوریت اور آئین کی، قانون کی بات کریں، شرافت کی بات کریں،
تو ان سے بات کی جا سکتی ہے. سر وہ تو کہتے ہیں نا کہ دیواریں گر رہی ہیں اور دیواریں کس وقت گر جاتی ہیں وہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے کہ یار دیوار کھڑی ہے اور یہ مضبوطی سے کھڑی ہے, لیکن جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو دیواریں گر جاتی ہیں اور سب حیران ہوتے ہیں. تو اس دیوار کے نیچے کہیں آپ نہ آ جائیے گا. وہ لوگ جو اس وقت جمہوریت کے دشمن ہیں, یہ ان کے لیے پیغام ہے. اب ایک اور بھی انتہائی اہم جملہ سلمانہ قمراجہ نے وہی بات کہی ہے جو عمران خان ہمیشہ کرتے رہے, کہ ٹرمپ پاکستان کے فیصلے نہیں کرے گا بلکہ ہم کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے جو عمران خان کی رہائی کی بات ہوئی ہے, ان سے ضرور پاکستان تحریک انصاف کو پوچھنا چاہیے. یہ سوال آج پاکستان تحریک انصاف کے متعدد لوگوں سے کیا گیا کہ سی آئی اے نے ایک بندہ پکڑا اور رابطے بحال ہو گئے, اور ہماری جرنلزم بھی دیکھیں کتنی بری ہو گئی ہے کہ ایک بندہ جو دہشت گرد تھا, انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے, شیئرنگ ہوتی ہے, اس کے بعد اسے حوالے کر دیا جاتا ہے. اسے جوڑا جا رہا ہے پاکستان میں عمران خان کی رہائی سے کہ بھائی ہنتے نہیں ہوئے گی چونکہ ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں. اور ایک چیز اس کے ساتھ بڑی آج امپورٹنٹ یہ بھی ہوئی ہے, امریکہ کو یہ بات معلوم تھی کہ دنیا ہم سے سوال کر سکتی ہے نا, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی جان آپ تو ڈیپ اسٹیٹ کے وکٹم تھے, آپ نے پینٹاگون کے اندر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر دی, اور آپ کو جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی, وہ اپنے نشانے پر رکھ کر آپ کے خلاف ہر وہ کام کیا اور ہر وہ تکلیف دی جو اس وقت عمران خان کو تکلیف پاکستان میں دی جا رہی ہے. تو آپ نے جمہوری حکومت سے کیوں بات نہیں کی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نا, یہ بہت ہی اہم سوال ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان, اس سے آگے بات نہیں بڑھی. تو اس چیز کو اور اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے وہاں کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں مائیکل والٹس, انہوں نے ہمارے فورن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر, اچھا یہی بھی بڑے عہدے جی, یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کا کس عہدے سے ان کو پکارا جائے, ان کو فون کر دیا. اور انہوں نے کیا کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر شکریہ اور تعریف کا پیغام دیا. سر ہمارے ہاں تو دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی, امریکہ کے لیے شاید دہشت گردی ختم ہوگی ہو. اسحاق ڈار نے امریکی مشیر قومی سلامتی کو نئے عہدے پر مبارکباد دی. جڑا ساڈا کام ہے مٹھائی کھا لو یا مبارکباداں دے لو یا تعلقات بنا لو, اس سے زیادہ پاکستان آپ کو نظر نہیں آئے گا. انٹرسٹنگ بات کیا تھی کہ ایک تو فوجی ساز و سامان جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا نا ہم واپس لیں گے, اس کا ذکر کیا, تعریف کی ہے جی, فیصلے کو سراہا, چونکہ جب امریکہ یہاں پر آئے گا پھر اڈے دینے پڑیں گے, پھر انوالومنٹ ہوگی. ایران کے ذریعے تو آپ افغانستان میں انٹر نہیں ہوں گے نا, آپ کو وایا پاکستان ہی جانا پڑے گا یا پھر ڈائریکٹ لینڈ کر جائیں جہاز کہیں سے تو آپ اڑائیں گے. تو پھر پاکستان نے سراہنا ہی تھا کہ ٹھیک ہے یار ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں تو ساڑی گل ہو گئی ہے, اور اب اگر یہ افغانستان میں دوبارہ داخل ہوئے اپنے اسلحے کی واپسی کے لیے یا پھر دیگر معاملات کو دیکھنے کے لیے, تو پھر ہماری تو ویلیو بڑھ جائے گی نا. تو ہمارا آج بھی وہی ایک ہوتا ہے نا کہ کرائے پہ کسی زمین کو دے دینا, تو ہم اپنے اڈے بھی کرائے پہ دے دیں گے اور اپنی سروسز بھی ان کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیں گے. تو ہمارا آج بھی وہی کردار ہے. پھر دوسری چیز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ تڑکا لگایا گیا, دونوں رہنماؤں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی, غور سے سنیے گا, توانائی اور معدنی وسائل کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. سر ہمارے پاس معدنیات ضرور ہیں, بیچ دو, یہ بھی بیچ دو, اور پاکستان کے ریسورسز کو بیچ کر آپ اپنا قرضہ اتارتے ہیں, یہ بھی بیچ دو. ہمارے یہاں کون سی کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی, اور کیا یہاں پہ انٹرنیٹ آتا نہیں ہے, یہاں پر آپ کی بجلی پوری نہیں ہوتی, رمضان کے اندر بھی گیس نہیں آ رہی, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے تعاون کریں گے. بھائی ہم تعاون نہیں کریں گے, ہم صرف بھیک مانگیں گے. امریکہ کو ہمارے سے کیا لگے, ہم کون سا, دیکھیں آپ کا مودی گیا امریکہ میں, کرسی اس نے پیچھے کی, مودی صاحب کو بٹھایا, کیوں؟ عزت وہ مودی کو نہیں مل رہی تھی, وہ عزت پیسے کو مل رہی تھی. امریکہ میں جا کر انہوں نے جہاز خریدے, پیسے ویسے خرچ کیے, انہوں نے کہا یار ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے, ہمارے سے پیسہ یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے. سعودیز کے ساتھ کیوں بزنس ٹرمز ہیں, اور اسی لیے ان کو عزت دی گئی, اور یہی رشتہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ بھیک مانگنے کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا سر. بھیک مانگنے والوں کے ساتھ انفارچونیٹ ہے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. آپ یقین کریں میرا کلیجہ نا پھٹ کے میرے ہاتھ میں آ گیا ہے جب میں نے کہا نا کہ ہم بھیک مانگتے ہیں. بھیک مانگنے والوں کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اور ہمارا مذہب تو اس کی اجازت بھی نہیں دیتا, لیکن دیکھ لیں ہم انٹرسٹ کے اوپر پیسہ بھی اٹھاتے ہیں, ویسے ہی سود حرام ہے. آئی ڈونٹ نو ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور ایک بی بی سی کی سٹوری, سر بات بہت لمبی ہو گئی ہے. جو گورنر کے پی نے دھمکی دی ہے کہ الیکشن کرا لو اور ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک ہیں
جب تک آپ ہمیں عزت دیں گے، کمیٹیز بنائی ہیں، ان کے مطالبات ہیں پنجاب میں حصہ، مرکز میں حصہ، اور پھر جو ایک معاہدہ لکھا گیا تھا اس پر عمل درآمد، تو انہوں نے دھمکی دے دی ہے. خیر وہ اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، اور وہ بھی اسٹاک مارکیٹ پاکستان کا جس طرح اوپر انڈیکس جاتا ہے، ان کا بھی انڈیکس اوپر جا رہا ہے، تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آخر میں آپ کو بی بی سی کی سٹوری بتا دیتا ہوں جی ہوا کیا ہے. اینکرز کو آفر کیوں کیا گیا؟ میری حبیب اکرم صاحب سے بات ہوئی ہے، حبیب اکرم صاحب سے بی بی سی نے بھی بات کی. حبیب اکرم صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کو آفر کیوں کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آفر کیا گیا لیکن انہوں نے اس کی تفصیلی وجوہات بتانے سے انکار کر دیا. مجھے معلوم ہے، امانتاً میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، لیکن مشکل حالات تھے، اور سنو انتظامیہ نے اس حوالے سے کوئی جواب بھی نہیں دیا. لیکن اوبویسلی سب جانتے ہیں کہ یہ پیغام کہاں سے آیا، کس کے کہنے پر حبیب اکرم صاحب کو آفر کیا گیا. اب یہ آفر والا معاملہ نہیں، اس سے آگے معاملات جو جا چکے ہیں. اچھا، میں نے حبیب اکرم صاحب کا ایک انٹرویو کیا ہے. ہم امریکہ سے تعاون کی بات کر رہے ہیں، وہ امریکہ جو ہمارے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں ہمارے میزائل پروگرام کے اوپر، اور ہم تعاون کی بات کر رہے ہیں. تو انٹرنیٹ سر بند ہو جاتا ہے، ایک دم سے کال کٹ گئی. ہمیں 3 دفعہ کوشش کی لیکن وہ ہمارا انٹرویو نہیں ہو سکا، صرف اس کے 3 منٹ کی ریکارڈنگ ہو سکی، اور انہوں نے اس میں اپنا پورا مدعا بیان کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جی پاکستان میں کاشف عباسی صاحب سے رابطہ کیا بی بی سی نے، تو وہ بھی رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مزید لوگ ہیں، طلعت حسین، تو انہوں نے کہا جی میں اپنی مرضی سے آفر ہوا ہوں، جلدی اسکرین پہ آ جاؤں گا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرانے سے میں انکار کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ سب میڈیا ہاؤسز سے پوچھیں کہ انہیں کیوں آفر کیا. یہ وہی بات ہوئی نا کہ عمران خان کا نام پیمرا نے جی نہیں حکم جاری کیا کہ سینسر کرنا ہے، یہ حکم کہیں اور سے آیا، اور آپ مالکان سے پوچھیں کہ عمران خان کا نام کیوں سینسر کیا گیا. یہ وہی بات انہوں نے عطا تارڑ صاحب نے کی ہے. لیکن حبیب اکرم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پروگرام ہم کوشش کر رہے تھے ریکارڈ ہو جائے، بار بار کوشش کی، لیکن پاکستان میں اوبویسلی انٹرنیٹ کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ پروگرام ہمارا ریکارڈ نہیں ہو سکا، اور بالآخر ہمیں اس کو ختم کرنا پڑا. ویسے ہی سر آپ آوازیں دبا رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کی بندش کی ایک وجہ بھی یہی ہے. میں جب لائیو کرتا ہوں نا یہاں پہ، تو لوگ بہت ساری بتاتے ہیں کہ سر انٹرنیٹ نہیں ہے، آپ اس کو آپ کا پروگرام اپلوڈ نہیں ہو رہا. تو سر دس از نیو پاکستان، اور ہم امریکہ سے تعاون کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی ویسے آج کا لطیفہ ہی تھا جو ڈار صاحب نے ہمیں سنایا. اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. دوپہر کو عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. عاطف خان امریکہ میں ہیں، اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خاص طور پہ ڈائریکٹر سی آئی اے کی، اس حوالے سے انہوں نے تفصیل سے بات کی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے. کچھ سوالات میں نے ان سے پوچھے کہ عمران خان سے آپ ملنے جاتے ہیں، بات ہوتی ہے، بیانیہ بنتا ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں، ٹاسک دیا جاتا ہے، آپ جا کر شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور باقی لوگوں سے کیوں نہیں ملتے، عمر چیمہ سے کیوں نہیں ملتے، اس کے ساتھ ساتھ اعجاز چودھری سے کیوں نہیں ملتے، محمود الرشید سے کیوں نہیں ملتے. تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا. اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی، اور یہ انٹرویو دوپہر کو آپ دیکھ سکیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے